अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 17 स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा। उनकी शादी को पूरे 3 माह हो चुके थे और उनका रिश्ता भी मजबूत होता जा रहा था वक्त के साथ साथ। आज इन दोनों को फिर से बड़ी मामा ने अपने कमरे में किसी जरूरी बात के लिए बुलवाया था और वो दोनों उनके सामने बैठे थे। निधि, तुम किशमिश से और हादी तुम बिम्बो से बात करो। अगर उनको कोई एतराज नहीं तो मैं इस रिश्ते को भी मुकम्मल करना चाहती हूँ। पहले अहमद की फैमिली और अब मिसेज अक्सम की तरफ से भी रिश्ता आ चुका है किशमिश का। मैं चाहती हूँ कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दूं ताकि सबको पता चल जाए, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरी दोनों बेटियां मेरे घर में ही रहे। मगर मम्मा, अगर इन दोनों में से कोई एक भी राजी ना हुआ तो आप जबरदस्ती करेंगे? क्या तुम मेरे फैसले पर पछता रहे हो दोनों? उन्होंने उनके चेहरे खोजते हुए कहा। नहीं बड़ी मामा, हम बहुत खुश हैं, निधि ने कहा था। मैं जानती हूँ बेटा, शुरू शुरू में मेरा फैसला तुम लोगों को भी जबरदस्ती मुसल्लत करना लगा होगा, मगर मैंने वो फैसला भी बहुत सोच समझ कर किया था। मैंने ये फैसला भी बहुत सोच समझ कर किया है। मैं चाहती तो खुद भी उनसे बात कर सकती थी, मगर अब तुम दोनों भी उनके बड़े हो। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों उनसे बात करो, फिर मेरी जरूरत पड़ी तो मैं भी करूँगी। उन्होंने नरम लहजे में कहा था। जी बड़ी मामा, आप बेफिक्र हो जाए, मैं आज ही किशमिश से बात करती हूँ। दीदी ने उनके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए तसल्ली दी थी। बहुत शुक्रिया मेरी जान, सलामत रहो, दायमी खुशियां नसीब हो तुम्हें, उन्हें दिल से दुआ दी थी। मिशी को होश आ गया था, उसके हवास बहाल होने लगे थे। उसको शाह हाउस में देखकर उसे तसल्ली हुई थी। गुजरे वाकयात किसी फिल्म की तरह आंखों के आगे चल रहे थे। वह ट्रांस की कैफियत में चलती हुई मिरर के सामने आई थी और बेसाता उसका हाथ गर्दन पर बने हुए सिगरेट के निशानों पर गया था। सफेद रंगत पर वो निशान किसी पक्की महर की तरह चिपके थे। उसके हाथ पल में लजरे थे। अली, कपकपाते होंठों ने सरगोश की थी। उसने मुझे बेलिबास देखा था। मैं कैसे उसका सामना? उसे खुद से गिन आई थी। उसे अच्छे से याद था कि आखिरी बार उसकी बाहों में बेहोश हुई थे, और जिस हालत में वो उसकी बाहों में बेहोश हुई थी वो यकीनन उसके लिए तकलीफ दे थी। मिशी, कैसी तबीयत है अब तुम्हारी? दुआ ने रूम में आते ही उससे पूछा। फजर कहाँ है, कैसी है? उसे आंखें साफ करते हुए कहा। ठीक है, और तुम आओ रेस्ट करें। उसकी तबीयत के पेश नजर उसने फजर की खुदकुशी वाली बात छुपाई थी। उसे उसे जबान से पकड़कर बेड की तरफ कदम बढ़ाने चाहे। मुझे उससे मिलना है, उसने कदम उठाने से इनकार किया। मिल लेना, मगर अभी वो रेस्ट करी है ना, तो तुम भी सो जाओ। जितना रेस्ट करोगी इतनी जल्दी ठीक हो जाओगी। दुआ, वो अंकल मुझे। मिशी, जितना सोचोगी इतनी तकलीफ से गुजरोगी। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि उसने तुम्हें सही सलामत घर पहुंचा दिया। बजाय किसी अफसोस में पड़ने के शुक्रगुजारी करो और सोचो, अगर हादी, अली या असी भाई न आते तो क्या होता? वो मेरी जान, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जिससे तुम कमजोर पड़ जाओ। हादसात जिंदगी का हिस्सा होते हैं, सबक सिखाते हैं, और इस हादसे ने तुम्हें भी बहुत सारे सबक सिखाए हैं। उसने उसको लटाकर कंफर्टर उड़ाया था। रेस्ट करो, मुझे जरा जाना है, मैं कुछ देर में मिलती हूँ तुमसे, और फजूल कुछ भी मत सोचना। उसने उसके गालों पर चटाचट प्यार करते हुए कहा, जबकि बिची ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। काश बाबा बाबा में से कोई आज मेरे पास होता। उसकी आंखों से मोती टूट कर गिरे थे। आप मुझसे नाराज है दोनों? वो फजर के सामने पड़े हुए सोफे पर चुपचाप बैठी थी। नहीं, दूर जाने का नाराज होने का हक तुम्हारे पास है ना, हमें तो कोई हक ही नहीं है ना, किसी किस्म का कोई भी हक नहीं। अरबी ने बेबसी से कहा। आई एम सॉरी अरबी, मैं खुद से भी नजर नहीं मिला पाई। अजलान के सामने आना मुझे बोझ लग रहा है। उसे नम आंखों से कहा था। दुनिया में लाखों लोग गलतियां करते हैं, तो उसका मतलब अपनी गलती की तस्दीक करने की बजाय, माफी मांगने की बजाय खुदकुशियां करते फिरे। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी शख्सियत की तब्दील इतनी कमजोर है कि अपनी गलती तस्लीम करने की बजाय सबकी जान हल्का कर दोगी, और फिर तुमने वादा किया था कि हालात कैसे भी हो हराम मौत को गले नहीं लगाओगे। अरे मेरी तरबियत, मेरे वादे किसी एक ही लाज रख लेती। उन्हें आंसू बहाते हुए कहा। अभी बस करे, अभी तो वो ठीक भी नहीं हुई, और आप हो गई गलती जो उसने टाइम ठीक लगेगा उसने किया। निदा बेगम ने उसके आंसू साफ करते हुए कहा। और तुम फजर क्यों दबाव पे इतना जोर दे रही हो बेटा? जो हुआ भूल जाओ, जो आने वाला कल है उसका सोचो। उन्हें नर्म लहजे में उसको समझाया। जो आंसू बहा रहे थे उस टाइम उसे हमसे दूर जाना ठीक लगा। उसने एक पल का भी इसके बारे में नहीं सोचा। इंसान का फहम इतना भी गिरा होना नहीं चाहिए कि वो हराम हलाल में फर्क ना कर सके। इससे बताओ कि जिसकी हद तक उसे भी जान लेने की कोशिश की, उसकी सांसें वापस आने के लिए किस किस अजियत से गुजरा है, कैसे दीवाना बना रहा। ताबा हवा में भी उसे घुटन महसूस हो रही थी कि उसको सांस नहीं आ रही थी। उसे खुद की नहीं, उसकी सांसें छीनने की कोशिश की थी। इससे बताओ मैंने कैसे सहा है उसका और उसका इसका दुख है, कैसे अपनी बुरी जान हलकान की है। इन सब अजियतों के लिए मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। उन्हें हर हर लफ्ज करके इंतहा में अदा किया था।
اور وہ خود کو شرمندگی کے گھڑوں میں ڈوبتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ واقعی وہ اس انسان کی ریاستوں کو کبھی سمجھ نہیں پائی تھی، اور اب سمجھ بھی تو تب جب وہ اس سے دوری بنائے بیٹھا تھا، اس کے اور اپنے درمیان دیواریں کھڑی کیے بیٹھا تھا۔ وہ رو رہی تھی، شاید اب رونا ہی اس کے مقدر میں تھا۔ تم اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو کہ 5 سال پہلے جو ہوا اس میں بھی ہمدانی انکل کا ہاتھ تھا؟ اب بھی جو کچھ ہوا اس میں ارم کے ساتھ اس کے باپ کا بھی ہاتھ ہے، اذلان نے کہا۔ وہ تینوں اسپتال کی کینٹین میں موجود تھے۔ شاید تم نے مشی کے لفظ پر غور نہیں کیا، وہ ہر بار یہی دہرا رہی ہے کہ ڈونٹ ڈرٹی ٹو ود می انکل۔ علی نے بڑے ضبط سے مشی کے کہے ہوئے تکلیف دہ الفاظ دہرائے تھے۔ تو ضروری تو نہیں ہے نا علی کہ وہ ہمدانی ہو، ہادی نے کہا تھا۔ میں 100% شیور ہوں کہ وہ ہمدانی ہی ہے، علی نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ مگر وہ تو ابراہیم انکل کے بیسٹ فرینڈ تھے، پھر وہ کیسے آشا آنٹی کے ساتھ؟ آئی مین حیدر انکل، ان سب میں نہیں۔ آئی ڈونٹ تھنک سو، ہادی نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک کہہ رہا ہے یہ، اذلان نے اس کی تقلید کی تھی۔ میرے کہنے کے صرف ایک بار عزی ہادی، تم لوگ اس سب کے تانے بانے ہمدانی انکل سے جوڑو، مجھے لگتا ہے کوئی نہ کوئی کلو ضرور ملے گا۔ مجھے یقین ہے کہ اس نے اذلان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ تو پھر عزیز سب سے پہلے مشی کو ہمدانی انکل کی پک دکھاؤ۔ اگر تو اس بات کی تصدیق کر دیتی ہے کہ وہ ہمدانی ہی تھا تو جو اس ہادی نے بات ادھوری چھوڑ دی تھی۔ نہیں ابھی نہیں، ابھی اسے سنبھلنے دو، اپنے ہوش بحال کرنے دو، ابھی وہ تکلیف میں ہے، علی نے افسردہ لہجے میں کہا۔ اوہ، ہادی نے تو چھیڑا تھا۔ اذلان نہ سمجھی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ کیا؟ میں تو ویسے ہی کہہ رہا تھا کہ علی کو مشی کی کتنی فکر ہے نا، ہادی نے میسنی ہنستے ہوئے کہا۔ ہاں تو اذلان کی بہن ہے، مجھے تو فکر ہوگی نا، علی نے خود کو کمپوز کرتے ہوئے پانی کا گلاس لبوں کو لگاتے ہوئے کہا۔ ہاں، اور اذلان کی بہن ہونے کے ناطے وہ میری بھی بہن ہے، اور تمہاری بھی چھوٹی بہن۔ اس سے پہلے کہ ہادی کی بات پوری ہوتی علی کو زور سے اچکو لگا تھا۔ لگتا ہے کافی گہرا جھٹکا لگا ہے، ہادی نے اس کی کمر سے ہلاتے ہوئے اس کے کان میں اپنے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے سرگوشی کی۔ کیا چل رہا ہے تم دونوں میں؟ اذلان نے گہری نظروں سے دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ کیا ہے نازی کہ میں سوچ رہا تھا، سٹرینج تو سوچتا بھی ہے۔ سٹرینج تو سوچتا بھی ہے، اذلان نے اس کی بات کاٹی تھی۔ سن تو لے، اسے دہائی دی تھی، مت سننا، کوئی نہ کوئی فضول بکواس ہی کرے گا، علی نے اذلان کو خبردار کرتے ہوئے کہا۔ تمہیں پتہ ہے عزیز، علی کو پیار ہو گیا، اور وہ بھی پتہ کس سے؟ اذلان نے جان بوجھ کے فکرہ ادھورا چھوڑا تھا، اور علی کے پسینے چھوٹنے لگے تھے۔ مبادہ اگر اس نے مشی کا نام لے لیا تو عزیز سے غلطی نہ سمجھ بیٹھے۔ کس سے؟ اذلان کو جھٹکا لگا تھا۔ علی اور پیار محبت ڈیفرنٹ باتیں ہیں، بتا دو علی، اس اپنے آئی برو کو مٹکاتے ہوئے کہا۔ پتہ نہیں ہادی، تجھے کھانا کیسے ہضم ہوتا ہے، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتا، اتنا ہلکا تیرا پیٹ ہے۔ اس کو غصہ آیا تھا۔ پھوٹو پیابا، اذلان کو بھی غصہ آیا۔ مشی، ہادی کے منہ سے لفظ نکلا علی کی جان نکال کیا تھا۔ کیا مشی؟ عزیز نے پوچھا۔ مجھے لگا سامنے شاید مشی اور دعا ہے، مگر شاید مجھے غلط لگا تھا۔ وہ اب علی کی حالت سے محسوس ہو رہا تھا، اسے تنگ کر کے اسے عجیب سا ہی سکون مل رہا تھا۔ عزیز تو یہاں بیٹھ کر اس کی فضول باتیں سن، میرے پاس فالتو ٹائم نہیں ہے، میں چلا، علی نے اٹھتے ہوئے کہا۔ مباد وہ پھر سے کوئی نئی پھول جھڑی نہ چھوڑ دے، رخ ساتھ چلتے ہیں، عزیز نے بھی اٹھتے ہوئے کہا۔ او میلا بابو دل گیا، ہادی نے علی کی طرف فلائنگ کس اچھالتے ہوئے کہا۔ رہنا تم خسرو کے سردار ہمیشہ، چھچورا، اس کی کس سے اس کا خون جلا تھا، اذلان ہنستا ہوا ان دونوں کی نوک چوک دیکھ کر۔ مجھے لگتا ہے کہ بچپن میں تمہیں کسی ٹھڑکی اور نہایت ہی چھچورے کتے نے کاٹا تھا، علی نے غصے سے کہا۔ اور وہ کتا اب انسان بن گیا، میرا دوست بھی، ہادی نے اس کے پاس سے نکلتے ہوئے اور بھاگتے ہوئے کہا۔ خطرہ تھا نا مارے کا، جو کہ اب علی کی طرف سے پکی تھی، علی بھی اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ زندگی کتنے دنوں بعد ان تینوں دوستوں میں واپس لوٹی تھی۔ سچ ہے نا کہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا، نہ دکھ ہمیشہ رہتا ہے نہ خوشیاں۔ وہ اب ہسپتال کی کوریڈور میں دوسرے کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اذلان کی نظر آتی ہوئی دعا کی طرف پڑی تو وہ دھڑا، اور وہ سہمی تھی، اسے غصے میں دیکھ کر ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے ہوئے وہ بھی اذلان کی آواز سن کر رکے تھے اور ان دونوں کے پاس آئے تھے۔ کس کے ساتھ آئی ہو؟ وہ غصے سے بولا تھا۔ وہ بھائی ڈرائیور، کس سے پوچھ کر آئی ہو؟ اسے پتہ نہیں کیوں غصہ آ رہا تھا۔ عزیز کیا ہو گیا ہے؟ ہادی نے آگے بڑھ کر کہا تھا، کیونکہ میڈم دعا کی آنکھوں میں اتنی سی ڈر سن کر آنسو آ گئے تھے اور ہادی صاحب کے دل کی دنیا اتل پتل کر گئے تھے۔ کیا آرام، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ لوگ اتنی بیوقوف کیوں ہیں۔ جب انابی کو میں نے کہہ چکا ہوں کہ یہ تینوں ڈرائیوروں کے ساتھ بھی اکیلی نہیں نکلیں گی تو انہوں نے اسے آنے ہی کیوں دیا؟ وہ غصے میں بولا۔ انابی سو رہی تھی، بھائی اور ماما بھی، پچھلے 3 دن سے گھر پر ہی ہوں میں، آئی مس فجر، دیٹس وائی آئی کم، اس نے روتے ہوئے کہا تھا۔ میری ایک بات کان کھول کر سن لو دعا، آج کے بعد جب تک ہادی، علی یا میں، ہم تینوں میں سے کوئی ایک بھی تمہارے ساتھ نہ ہو تو تم گھر سے باہر نہیں نکلو گی، آئی سمجھ؟ آپ ملو اپنی فجر سے اور 5 منٹ میں واپس آؤ، علی تمہیں گھر چھوڑ کر آئے گا۔ اور اس کی بات ابھی مکمل بھی نہیں ہوئی تھی، اس کے موبائل کی بیل نے اسے اپنی طرف کھینچا تھا۔ ہاں ہیلو، وہ کال ریسیو کرتے ہوئے سر پر چلا گیا تھا۔ سر، کام ہو گیا ہے، اطلاع ملی ہے کہ ملی تھی، اوکے گڈ، وہ خوش ہوا تھا۔ سر اور کوئی حکم؟ نہیں، فی الحال اس کا خیال رکھو، اس نے کہتے ہوئے کال کاٹ لی تھی اور دعا کے جانا بڑا تھا جو فجر کی روم کی طرف جا رہے تھے۔ علی، میں یہ کہہ رہا تھا کہ علی ہادی کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ بکو، اس کا غصہ ابھی بھی کم نہیں ہوا تھا۔
علی وہ میں کہہ رہا تھا کہ میں دعا کو چھوڑاتا ہوں گھر. اس نے علی کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا. کیوں جی وجہ؟ علی نے سوال کیا. وہ رو رہی ہے نا اس لیے. اس نے کمزور سی دلیل دی تھی. اوہ وہ رو رہی ہے تو بیٹا تیرا کون سا کیڑا جاگ رہا ہے وہ بتا مجھے. علی نے آبرو جھکاتے ہوئے کہا. نہیں کوئی کیڑا نہیں جاگ رہا, میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ تو جائے گا پھر آئے گا تو اسے بات بنانی چاہیے. تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں او اچھا تو چاہ رہا ہے کہ تو اپنی چھوٹی بہن کو خود چھوڑ کر آئے. تو بیٹا تو نہ اتنا پریشان نہ ہو, ویسے بھی مجھے تیری بھابھی کو بھی دیکھنا ہے. اسے دل پہ مسکرا اچھالتے ہوئے کہا. ہاں نا میں چاہ رہا ہوں کہ میں تیرے اور عزی کی چھوٹی بہن کو چھوڑ کر آؤں. اس نے اس کے جملے کی تصحیح کی تھی. تیرے اور عزی کی نہیں اپنی چھوٹی بہن کو. اس کی بات کاٹی تھی اور بہن والا ادار تو اس نے رکھا ہی نہیں تھا. سود سمیت واپس کیا تھا ہادی کو. سنا تھا اپنے ہی گراتے ہیں نشمین پر بجلیاں, آج دیکھ بھی لیا. ہادی نے معصوم سے چکر بناتے ہوئے کہا. بجلیاں نہیں پوری آگ لگاؤں گا تیرے نشمین پر. ٹھنڈ رکھ مس نے اسے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے کہا. جیسا تو سوچ رہا ہے نا ویسا نہیں ہے. ہادی نے پالا جھاڑا. اللہ کرے کہ ویسا کچھ نہ ہو ورنہ جیسی توپ چیز تیرا سالہ ہے نا 7 نسلیں پناہ مانگے گے. کیوں شیر کی کھجار میں ہاتھ ڈال رہا ہے؟ اس نے افسوس سے ہنستے ہوئے کہا. زبردستی تو نہیں ڈالا, خود ہی ڈال گیا. سو کاری تھی ایسے ہی اس دن صبح بھی تو ہو گیا مجھے بھی. اس نے معصوم شکل بنائی. تو تجھے اس کے آنسو سے پیار ہوا؟ علی نے ناک چڑھایا. نہیں پوری کی پوری سے. اب تو اس نے پہلے کہ وہ کچھ کہتا ان دونوں کو وہ دونوں قریب آتے ہوئے دکھائی دی. جاؤ علی چھوڑا اسے. عدلان سے آتے ہوئے کہا. اوکے چلو دعا. علی نے ہادی کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا. اس کی شکل پر 12 بجے تھے. اسے یقین تھا کہ اپنی رام کہانی سنانے کے بعد وہ سماج کی دیوار نہیں بنے گا, مگر وہ علی تھا آسانی سے چھوڑنے والوں میں سے نہیں تھا. جاؤ دعا بیٹا. نہیں ہوں میں آپ کا بیٹا, آپ کو دعا ہی ملتی ہے. ڈانٹ لو غصہ کر لو, بابا ہوتے تو کبھی بھی نہ ڈانٹتے مجھے ایسے. اس کے بیٹا پکارنے پر اس کی پرانی ڈانٹ کے زخم تازہ ہوئے تھے اور وہ پھر سے سوسو میں مشغول. دعا تمہارے بھلے کے لیے ڈانٹا ہے, بابا ہوتے تو وہ بھی یہی کرتے. تمہاری حفاظت میری اولین ترجیح ہے. گھر پہنچو, اب مجھے ڈاکٹر سے ملنا ہے ذرا. عدلان نے نرمی سے کہا اور ڈاکٹر کو ملنے کے لیے قدم بڑھا دیا. علی نے ہادی کی طرف دیکھ کر تعصب سے گردن ہلائی تھی اور اس کے پاس ہو کر سرگوشی کی تھی. مرد بڑی کٹن ہے, کیسے سنبھالے گا جن اور جن کی بہن کو؟ کوئی نہیں, آئی ول مینج. تو سماج ظالم سماج نہ بنا. اس نے التجا کی تھی. چلیں دعا. علی نے سو کرتے ہوئے دعا کو کہا اور اس نے چپ چپ قدم آگے بڑھا دیے تھے اور وہ بھی اس کی تکلیف میں چل رہا تھا اور ہادی کا دل ایک دم بجھا تھا. ایسا کر تو چھوڑا دعا کو, مجھے ایک ضروری کام یاد آ گیا. علی اچانک سے واپس آیا تھا اور ہادی کے چہرے پر زندگی دو رہی تھی. تھینک یو میری باربی. اس نے فلائنگ کس اچھالی تھی اور علی کو جاتے جاتے بھی تپا کیا تھا. اس خسرو کے سردار کے ساتھ نیکی کرنی ہی نہیں چاہیے. وہ بڑبڑایا تھا. ایسے کیسے وہ جا سکتا ہے؟ کہیں دماغ سیٹ ہے نا؟ وہ ایک قدم نہیں چل سکتا اور تم لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ بیڈ سے غائب ہے. ہمدانی صاحب ہاسپٹل انتظامیہ پر بڑک رہے تھے. سر رات ہی وہ اسی روم میں تھے لیکن صبح جب میں صفائی کے لیے آیا تو وہ بیڈ پر نہیں تھے. وارڈ بوائے نے کہا. ٹانگ اس کی ٹوٹی ہے, دماغ پر اس کی چوٹیں آئی ہوئی ہیں, بازو دونوں اس کے ٹوٹے ہوئے ہیں, چلنے پھرنے سے وہ قاصر ہے. سچ بتاؤ کس کے ساتھ مل کر تم نے اسے غائب کروایا ہے؟ کتنے پیسے لیے ہیں؟ نے وارڈ بوائے کا گریبان پکڑ کر گھراتے ہوئے کہا. چورے سر آپ الزام لگا رہے ہیں ہمارے عملے پر. ڈاکٹر نے وارڈ بوائے کو چڑھاتے ہوئے کہا. الزام مائی فٹ. ایک دن کے اندر اندر ہاسپٹل بند کروا دوں گا میں تم لوگوں کا. ہسپتال پر کیس کروں گا اور تم جانتے نہیں ہو مجھے ابھی. وہ زندگی کی بھیک مانگو گے مجھ سے. انہوں نے وارڈ بوائے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور تن پن کرتے ہوئے وہاں سے چلے گئے. کشمیش مجھے تم سے بات کرنی ہے. ندی نے نگٹس پین میں ڈالتے ہوئے کہا. ہاں بولے آپ ہی. اس نے چیز کیک بنایا تھا, اب بس اس کو ڈیکوریٹ کر دیے. بڑی ماما چاہتی ہے کہ تمہارا اور بیبیوں کا رشتہ کر دیا جائے اگر تمہیں کوئی. سچ؟ یہ کب کہا بڑی ماما نے؟ اس کی بات ختم ہونے سے پہلے ہی اس کو پیچھے سے حق کر چکے تھے. میری پوری بات مجھے منظور ہے. اس کو حق میں لیے ہوئے بولی تھی. مطلب تم خوش ہو؟ اس نے اپنا آپ چھڑواتے ہوئے کہا. خوش؟ خوشی بہت چھوٹا لفظ ہے اس رشتے کے لیے, آپ نہیں جانتی. بڑی ماما نے مجھے کتنا حسین تحفہ دینے کا پوچھا ہے. اس نے چکھتے ہوئے کہا. کب سے پکڑی ہے یہ کھچڑی؟ اس نے اس کا کان پکڑ کر مروڑتے ہوئے کہا. آؤچ آپی کھچڑی تو مت کے, بریانی بیسٹ رہے گا. اس نے اس کا کان چھڑواتے ہوئے کہا. کیا بیمو میں تمہارے ساتھ؟ نہیں آپی ایسا کچھ نہیں ہے, یہ یک طرفہ محبت ہے. اس نے گہرا سانس ہوا کے سپرد کیا تھا. اگر اس نے انکار کر دیا تو ندی کو اس کو خوشیاں چھین جانے کا خطرہ تھا. پھر قسمت, مگر جو محبت بیمو سے نا اس کا حق تھا کوئی اور نہیں ہو سکتا. اس کی آنکھوں میں نمی آئی تھی. ندی کے دل کو کچھ ہوا تھا اور اگر اس نے ہاں کر دی تو اس نے بات ادھوری چھوڑی تو جلدی ہاتھ نہیں آؤں گی. اس کی ترپا ترپا کے ماروں گی. اس کے چہرے پر خوشی دوڑ تھی. مرجایا چہرہ ایک دم سے تازہ ہوا تھا. ندی نے اس کی دائمی خوشی کے لیے کھڑے کھڑے جانے کتنی ہی دعائیں کر ڈالی تھی. وہ پارکنگ ایریا سے گاڑی نکال رہا تھا اور وہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی ہوئی آنسو میں مشغول تھے.
وہ پاس تھی، ساتھ ہی تو ہادی کے دل میں عجیب اجانا سا سکون ملا تھا۔ بس کر دو دعا، اب ایسا بھی نہیں ہے اس نے کچھ کہا جو تم آنسو بہاؤ۔ اس کے رونے سے اسے عجیب سی گھٹن ہو رہے تھے۔ میں کس کی آنکھوں سے رو رہی ہوں؟ اسے روتے ہوئے ہی سوال کیا تھا۔ ظاہر ہے اپنی آنکھوں سے۔ اس کے بیتو کے سوال پر حیران ہوا تھا۔ تو پھر تمہیں کون سا بل آ رہا ہے یا ٹیکس لگ رہا ہے؟ اس نے غصے سے کہا تھا۔ زبان تو بہت چلتی ہے تمہاری۔ اس کے جواب پر تپا تھا۔ وہ بھی میری ہے تو میری مرضی کروں، چلاؤں یا بند کروں، تمہیں مسئلہ؟ وہ پھر سے بھڑکے تھے۔ ازلان کا سارا غصہ مجھ معصوم پر اتارنا ہے تم نے؟ ہادی نے معصوم شکل بناتے ہوئے کہا۔ تم اور معصوم قیامت کی نشانیاں، اس نے ٹیشو سے ناک صاف کرتے ہوئے کہا تھا۔ ویسے دعا کتنا اچھا ہونا کہ تمہاری آنکھیں، ہاتھ، زبان سب میرے ہو جائیں، اس نے حسرت سے کہا۔ کیوں؟ تم اپنی آنکھیں، ہاتھ اور زبان چاٹی میں دینے لگے ہو؟ اس نے پھر سے زبان چلائی تھی۔ کیا؟ وہ تو شک میں ہی آ گیا تھا اس کی بات سن کر۔ مطلب وہ بیوقوف لڑکی اس کے زور میں نے بات کو ہوا میں اڑا گئے تھے۔ علی ٹھیک ہی کہتا ہے، سارے دن کی دیوار سے سر ٹکراؤں گا لگتا ہے۔ اس نے سوچتے ہوئے ساتھ بیٹھی ہوئی دعا کو دیکھا تھا۔ جینس پر ٹی پنک شارٹ شرٹ اس کے دودھیا رنگ پر کھل رہے تھے، دوپٹے سے بے نیاز اس کے دودھیا رنگ پر کھل رہے تھے۔ گہری براؤن آنکھیں، بالوں کی ٹیل پونی، چھوٹی سی ناک جو رونے اور صاف کرنے سے لال ہو رہے تھے۔ بیوقوف لڑکی، وہ زیر لب بڑبڑایا تھا۔ بھائی نے مجھے تمہیں چھوڑنے کا بولا تھا، مجھے فضول کمنٹس دینے کا نہیں۔ وہ غصے سے اگرائی تھی اور ہادی کے دل نے اسے گواہی دی تھی کہ جتنا معصوم اسے کہتا اور سمجھتا ہے نا، اتنی وہ ہے نہیں، اور پھر باقی کا سفر اسے چپ رہنے میں ہی عافیت سمجھے۔ اس دن کے بعد وہ دوبارہ کبھی تنہائی میں اس کے پاس نہیں گیا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کے قریب ہوتے ہی وہ خود پر کنٹرول نہیں کر پائے گا۔ ڈاکٹروں کے ساتھ ہی اس کے روم میں آتا، اس سے ڈیٹیلز لیتا، ان کی ہدایت سنتا اور عمل کرواتا اور ویسے چلا جاتا۔ دن میں اس کے پاس انابی، نیزا بیگم ہوتی اور رات میں وہ تینوں، اور جب 12 سے اوپر وقت ہو جاتا تو ہادی اور علی کو ازلان گھر بھیج دیتا۔ اس سارے وقت میں وہ سائے کی طرح اس کی حوالت پر معمور رہا تھا۔ ایک بار اس کو اکیلا چھوڑ اس کی منمانی کی وجہ سے نقصان اٹھا چکا تھا، اب مزید نہیں، اور وہ اس سارے مرحلے میں اس کی ایک ایک نگاہ کو ترسی تھی، اسے بات کرنے کو ترسی تھی، اس کی اس دن والی دھمکی کو سوچتی تھی تو جی جان سے لذری تھی، اور وہ صفاق تو بنا بیٹھا تھا، اجنبیوں کی طرح ارد گرد منڈلاتا رہتا۔ اب کی پیشنٹ پہلے سے کافی بہتر ہے، بس ان کے کھانے پینے کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھنا ہے آپ نے، یہ انٹرنلی بہت زیادہ ویک ہے، آج انہیں ڈسچارج کر دیا جائے گا۔ ڈاکٹر اسلم کو فجر کی رپورٹ دکھا کر آگاہ کر رہا تھا۔ جی ٹھیک ہے، میں ڈسچارج سلپ بنواتا ہوں، کہتے ہوئے بھائی کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ ہاسپٹل سے تمام مراحل سے گزر کر اب اس کے قدم کے ساتھ قدم ملاتا ہوا گاڑی تک آیا تھا۔ تم لوگوں سے گھر چھوڑا، مجھے کچھ کام ہے، وہ ہادی اور علی کو کہہ رہا تھا۔ فجر کی آنکھوں میں پانی آیا تھا، یعنی وہ اب اس کے لیے اتنی نا اہم ہے۔ کیا رپورٹ ہے؟ وہ اپنے فارم ہاؤس پر اس روم میں موجود تھا جس کو اب تقریباً ہاسپٹل جیسی روم کی شکل دے دی گئی تھی۔ سر، ان کی بہتری آہستہ آہستہ ہوگی، ڈاکٹر نے کہا، جو 24 گھنٹے صرف اس کے لیے ہی معمور کیا گیا تھا۔ کتنا ٹائم لگے گا؟ اس نے بے تاثر لہجے میں کہا تھا۔ کچھ کہہ نہیں سکتے سر، فی الحال تو وہ 2 منٹ سے زیادہ ہوش میں نہیں رہ پا رہے۔ ڈاکٹر نے کہا، مجھے جو چاہیے منگواؤ، جیسے بھی ہو مجھے یہ ٹھیک چاہیے۔ یہ جو خاص موڑا ہے نا، یہ میری زندگی کی تعلیم کوئی دوا بنے گا۔ پچھلے 5 سالوں کی اذیت کا خاتمہ اس کے منہ سے اگلے سچ پر منحصر ہے۔ میں پھر آؤں گا، ازلان نے غصے سے کہا تھا۔ اپنے باپ کی سلامتی چاہتی ہو تو جتنا جلدی ہو سکے مجھ سے ملو۔ میشی کے موبائل پر اس کے باپ کی تصویر کے ساتھ ہی واٹس ایپ میسج آیا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ اپنے باپ کی تصویر کو چھوا تھا۔ اس کی آنکھیں نم ہوئی تھی اور پھر اس اپنے باپ کی ویڈیو وصول ہوئی تھی جس میں وہ رسیوں سے جکڑے ہوا تھا۔ اس کا پورا وجود کانپ اٹھا تھا اپنے باپ کو دیکھ کر۔ اسے اپنا باپ صدیوں کا بیمار لگا تھا۔ کون ہو تم؟ اس نے ایک سیکنڈ ضائع کے بغیر میسج کیا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، تمہارا چاہنے والا۔ اسے بیک میسج ریسیو ہوا تھا۔